السلام علیکم جی، ویلکم ٹو سیاہ کنورسیشنز. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم سیاہ کنورسیشنز میں سب سے اچھے پاکستانی اور باہر کے لوگ بھی لے کے آتے ہیں سو دیٹ وی کین ہیو اے انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ پاکستان اکانومی اینڈ سوسائٹی از. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ پہ زور ڈالیں اور کوشش کریں کہ اس ملک کی جو پرابلمس ہیں ان کو ایک ڈیٹیل میں اور مائکرو لیول پہ بھی سمجھا جائے، صرف اوپر سے فسکل ڈیفیسٹ نہ دیکھیں. تو اس سلسلے میں آج میں بڑا خوش ہوں کہ میرے ساتھ نسیم بیگ صاحب ہیں. نسیم بیگ از اے ویل نون کیا کہتے ہیں انالسٹ. ہیز آلسو ہیز ہیڈ اے ویریڈ کریئر. تو پہلے میں سوچتا تھا کہ کریئر سے شروع کریں گے، بٹ نسیم بیگ صاحب ہیز بین involved in the automobile industry, in the financial industry. He's headed up, been CEO in many places, and he knows the Pakistani environment very well. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آج آپ کو یہ بھی بتائیں، خاص طور پہ the younger population، کہ کیا وہ سوچے اپنے کریئر کے بارے میں going forward. تو let's welcome نسیم بیگ صاحب and let's begin by asking him to outline his career for us and give us an idea of what he learns from his career. Thank you very much for the introduction, and Nadeem, and for inviting me to this podcast. How should I begin? Well, career-wise, I have to say that first, lucky in terms of lucky by birth, to be born to parents who were relatively well off compared to other people in the subcontinent. I guess one can only attribute it to the fact that somewhere down in history, some of my ancestors were willing to go along with the colonial rule and serve it, in fact, and therefore have been beneficiaries, which has given me a head start. So that's the starting point. My father was in the military, so I grew up primarily in Rawalpindi most of the time. Kuch aur shehron bhi gaye the. Ended up studying at the cadet college at Hassan Abdal, but didn't end up going into the forces because by then I found out that chartered accountancy pays very well, and that is why I thought ke main karunga. I had no idea what it means. I had no idea what the chartered accountancy. So it was purely driven by the fact that I discovered that it pays very well. And again, luckily, because of the connections, etc., that were available, I got myself articles at a firm in Karachi, which is the leading firm now, but I'm associated with PwC, but it was called A.F. Ferguson and Company then. اور اس میں بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ the reason I ended up in Karachi, albeit my parents were in Rawalpindi, is when my father rang up one of the senior partners at Ferguson and said that I'd like my son to do a CA. So he said, okay, please send him to Karachi. So in turn, he asked, but don't you have an office in Rawalpindi? Why should I send him to Karachi? So he said, کرنل صاحب آپ نے اگر فوجی بنانا ہے تو وہاں رکھ لیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے تو کراچی بھیج دیں. I think that was a very, very sort of major event in my life, and it actually helped me get into understanding what commerce, trade, industry is, rather than sort of living a life in a protected environment of Rawalpindi. So that's how I started out. I managed to sort of, work hard, qualify fairly early. And despite the constraints that I had never studied commerce, I had no idea what this thing was. I was totally lost initially, but persevered and got through. Ended up getting a job at that stage. One of the groups that was very, very sought after were the ones run by late General Habibullah Khan Khattak. And it included Gandhara and others, simply because they used to hire a lot of professional people. So it was a group run by professionals.
The General Saab was there overseeing, but it was left day to day, was left to professionals. So that was the reason I got there, again, because of my connections. Albeit I had qualified, but nevertheless, my entry there was because of that. And thereafter, I sort of quite enjoyed working there, learning a lot. Luckily, Gandhara happened to have been a branch of General Motors, and it was running the decentralized management system with all the necessary controls. जो General Motors के B. Sloan ने structure किए थे, सिखाया था सारी दुनिया को. So I benefited immensely from that structure, understanding it, etc., how things work and how you can delegate authority and yet exercise control without having to sort of sit on top. जो typically हमारे यहाँ फिर वो एक सेठ culture जिसको कहा जाता है. So this was a great beginning for me, a learning place for me. उसके बाद company got nationalized. थोड़ा मैं आगे पीछे एक और company में गया, again automobile posted there. But then I decided that this nationalized sector is not for me. So I moved on. I ended up, luckily, at that stage in Abu Dhabi, when the Abu Dhabi Investment Authority had been set up and its investment banking arm, Abu Dhabi Investment Company. So luckily, again, because of the Jaan Pehchan hoti hai, I ended up there, got hired, and spent 5 years there, which was then exposed me to international financial markets in every aspect of it. So that was again a stroke of luck. उसके बाद मैं कोई चंद साल के लिए यूके चला गया, वहां पर एक ट्रेड फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. Came back to Pakistan because some of my family members were involved in the auto industry. तो उन्होंने insist किया कि अभी आप यहाँ आ जाओ अब ये. So I came back, spent about 10 years in the auto industry, more specifically in the manufacturing engineering side of producing fairly sophisticated components, but with proper help in terms of formal licensing, know-how acquisition, etc., from the original manufacturers in abroad, both in UK as well as in Japan. So that gave me a very good insight to the engineering side of the business and the ups and downs of the auto industry that it had seen, how it started out on a footing of actually trying to manufacture in Pakistan and then got diverted and derailed. So all of that. Then I finally, in the mid-90s, decided that financial services is something I really like. So I started sort of my own financial consultancy. Markets had about that time tanked, etc. On the other side, there was this National Investment Trust, NIT, which was in deep trouble. So a friend of mine had been appointed to head it, and he requested कि तुम इस काम को ज़्यादा समझते हो, because I was trying to set up an asset management business. Why don't you come here? And I ended up being there as his deputy. And luckily, we did some good work turning the company around. Totally. The structure, the entire environment. And it did involve offering a very, very lucrative voluntary retirement scheme, which meant we were almost able to totally change the people there into a very nice professional staff. That's the stage I happened to have met Arif Habib on one of the boards we were on commonly, and we got to know each other. And he said, why don't we think of an asset management business? And he was still just a stockbroker then. So I teamed up with him to set up an asset management business, which mashallah did well. Many years later, post the 2008-9 crises, etc., where people felt only large banks should be running asset management business because they feel comfortable with that, we agreed to do a joint venture with MCB's asset management. And we sort of ran that joint venture for a good 10 years or so. Finally, by then,
the RFB group had grown into many other businesses, industrial side, real estate development, a whole range of services, including a much wider variety of financial services. So at that stage, we felt that the asset management business was a relatively small size, taking up too much time. So we agreed with MCB to sell off our share. So I'm now primarily supporting the group's investment banking efforts. That is what I'm currently doing. Okay, great. ये बताइए, in this varied career, आपने माशाल्लाह इंटरनेशनली भी काम किया है, लोकली भी काम किया है, नेशनलाइज इंडस्ट्री के साथ भी काम किया है, इसके साथ भी काम किया है, अपना ब्रोकरेज के साथ भी. तो in this varied career, what are the key lessons that you want to hand to a younger Naseem Beg? کہ بھائی یہ سوچنا اور اس پہ غور کرنا. دیکھیں, کوئی ایک آپ کو صرف ایک بالکل ہی ٹارگیٹڈ پروفیشنل اسکل ہو کہ جی میں نے یہ اسکل ایکوائر کرنی ہے وغیرہ, از گڈ, بٹ اٹس ناٹ انف. یو نیڈ ٹو ہیو اے وائڈر knowledge base, and that is what I got luckily by being exposed outside Pakistan. کہ وہ انسان یہاں پہ کنویں کا مینڈک ہوتا ہے, باہر نکل کے تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار دنیا میں اور بھی کچھ ہو رہا ہے. Then I actually, mind you, I never went to university, but I then realized کہ I had to teach myself. تو میں نے بہت زیادہ پھر سیلف لرننگ کی وغیرہ وغیرہ, تاکہ کچھ چیزوں کو سمجھ تو سکو, سوسائٹی کو بھی, اکانومی کو بھی, اوور آل بزنس پریکٹسز کو بھی. So at the end of the day, it's learning all along, but yes, focus on preferably one career path initially. میرا بہت ویریڈ رہا, سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے کہ آٹوموبائل بھی دیکھ لیا, فائنینشیل سروسز بھی کر لی, اور باقی انڈسٹری وغیرہ میں بہت زیادہ انگیجمنٹ ہو گیا. when the RFB group got involved in whether it was fertilizers or cement or cold rolled steel, real estate, including the REIT development, etc. So I've been engaged with all of that. I would say a matter of luck ہوتا ہے کہ وہ opportunities آپ کے سامنے آ جائیں, but the willingness to take that on, to put in your hard work, that is all I'd say. I mean, at the end of the day, it's your hard work and a matter of luck as well. یہ تو بڑے لوگ کہتے ہیں, لوگوں نے کتابیں بھی اس پہ لکھی ہیں کہ جی الٹیمیٹلی لک ڈٹرمنز تھنگس, بٹ وہ کہتے ہیں لک کے لیے بھی یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم. تو اگر آپ رائٹ پلیس رائٹ ٹائم, تو ندیم لک ہی ہوا نا. Your ability to grab the opportunity is what I would say. That's also very good. بالکل صحیح. یہ بتائیے کہ اب یہ جو ہے اپنا لیٹس سے بچے جو ہمارے تیار ہو رہے ہیں, جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, جو سب کچھ آپ کو دوسرے طریقے سے دیکھیں, ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, do you think we are preparing our kids well for the future? Do you think they are getting that depth and that ability? That I think جو میں آپ کی باتوں سے سمجھا, دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو آپ نے اسکل ایکوائر کر لیا, اس کے بعد پھر ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر ایک اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور تیسری چیز جو بہت ضروری ہے جو آپ نے کہی کہ آپ یونیورسٹی نہیں گئے پر آپ نے خود سیکھا. اینڈ ماشاء اللہ آئی کیپ انٹریکٹنگ ود یو, اور آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہے, اینڈ یو ہیو اے لاٹ آف اسٹف اویلیبل. تو ایک کیوریوسٹی بھی آپ ڈسپلے کرتے ہیں. تو یہ کیا تین چیزیں آپ کہیں گے بہت ضروری ہیں, یا would you put something else in there? دیکھیے یہ تین تو ضروری ہیں, بٹ ظاہر ہے ایز آئی سیڈ آپ کی لک کا وہ ہے کہ آپ کون سے ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں گئے. کچھ ہمارے ہاں ادارے اچھے ہیں جو کافی اچھا سکھا لیتے ہیں, فیکلٹی سٹاف بھی اچھا ہے, کریکولر پہ بھی وہ اور چیزیں بھی لے آتے ہیں جو ضروری ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. بٹ بائی فار اینڈ لارج اگر میں کہوں گا تو ہمارے ہاں جو کریکولر ہے وغیرہ وہ ذرا ڈیٹڈ ہے. ٹیچنگ سٹاف کی بھی وہ سکلز نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ٹیچنگ سٹاف کو تو ایز اے سائڈ لائن ٹریٹ کرتے ہیں, ناٹ لائک اے ویلیوڈ پارٹ آف سوسائٹی. تو ہمارے ہاں culturally we've strayed, and therefore it's very difficult for an average let's say young person to get the right education. تو وہ اس میں جتنا خود ہو کہ میں نے خود سیکھنا ہے, وہ کس طرح انسٹل ہو جائے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ
environment اتنا conducive نہیں ہے. ویسے بھی تو میرا خیال ہے یو وڈ اگری ود می کہ نوکری میں بھی بہت چیزیں خود ہی سیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ جو یونیورسٹی میں سیکھتے ہیں یا ٹریننگ میں سیکھتے ہیں وہ نوکری میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا بہت وسیع ہے اور دنیا جی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، اور اسینشلی جو مجھے لگتا ہے یو ہیو ٹو بی اے پرابلم سالور مور دین اینی تھنگ ایلس. اگر آپ پرابلم سالو کر سکتے ہو بزنس میں آپ بڑا اچھا چل سکتے ہیں. جی میری نظر میں دیکھیں پرابلم سالور ہونا بٹ آلسو انوویٹو ہونا. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ because I've been in the manufacturing engineering industry and I studied that a lot and kind of, you know, half engineering knowledge تو آئی گئی کہ بھی کیا چیز کس طرح ہوتی ہے. تو میرے پاس جو انجینئرز تھے، ایسے انجینئرز جو باقی جگہ پڑھا بھی رہے تھے انجینئرنگ کے، ان کی اگر میں یہ کہوں کہ ability to innovate or to do anything outside what they learned in the book was very, very weak in most of them. Some were exceptional, but mostly بہت ہی weak تھی. اور پھر دیکھیے ایک وہ ہوتا ہے کہ just give you an incident کہ وہ ایک انجینئر ہے، ایک ہمارے پاس کوئی ایشو آیا، ایک نئی اکوپمنٹ ہم نے لیا تھا، اس کا سپلائر آیا جو باہر کا تھا، وہ آیا وزٹ کرنے، تو یہ اب اس سے باتیں کر رہا ہے. I had gone there at the plant. تو وہ اس سے زبانی سوال جواب کیا، تو میں نے کہا یار تم نے کچھ لکھ کے نہیں رکھے ہوئے اپنے پاس؟ تو نہیں. اینڈ وہ جو پھر اس کو باہر والا سپلائر بتا رہا تھا یس 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 کیا جا رہا. میں نے کہا یار یہ تو نوٹ کر لے. But then ندیم he didn't have writing material. تو میری جیب میں ایک اس طرح کا قلم اور نوٹ پیڈ تھا، وہ میں نے اسے دیا کہ یار خدا کے واسطے یہ تو نوٹ کر لے. تو ہم I don't know where we have gone wrong کہ اتنا مطلب جو آپ نے بات کی کہ بھئی انجینئر صرف کوالیفائڈ نہیں تھا، پڑھا بھی رہا تھا انجینئرنگ، اس شخص کا یہ حال ہے. تو میں کیا کہوں، مطلب یہ تو پھر مائنڈ سیٹس کا ایشو ہے، کہیں بہت ہی ڈیپ روٹڈ ایشو ہے جو اتنا آسان نہیں ہے سولو کرنا. اچھا، اس میں ایک اور بات پوچھوں. میرا خیال ہے کہ ہماری جنریشن میں جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا تھا وہ گلوبلائزیشن کا فائدہ تھا. آپ چلے گئے آڈیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو باہر بینکوں میں فائنینشیل انڈسٹری میں کام کر کے واپس ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے سارے بینک کے سی اوز جو ہیں وہ سٹی بینک میں کام کر کے آئے. ہماری ساری ریگولیٹری ایجنسی کے بندے جو ہیں وہ باہر کام کر کے آئے ہیں. اسٹیٹ بینک کے بہت سارے بندے باہر کام کر کے آتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہمیں گلوبلائزیشن نے بڑا ہیلپ کیا اس چیز میں کہ باہر جا کے کچھ سیکھ لیا ہم نے بڑی بڑی آرگنائزیشن میں. فار ایگزامپل سٹی بینک ہوا یا یہ یونیلیور وغیرہ، لوگ بڑے اچھے کام کر کے سیکھ کے کچھ آ گئے اور انہوں نے یہاں بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا. آپ نے بھی آڈیا بہت اچھی آرگنائزیشن ہے. آڈیا کے بارے میں تو بلکہ میں کہوں گا آپ کچھ تھوڑا سا بتا دیں، بیکاز آڈیا جو ہے وہ تو ایک اتنی ایڈمیریبل آرگنائزیشن ہے کہ پاکستان کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو دو چیزیں پہ کامنٹ کریں. ایک تو ہم نے گلوبلائزیشن سیکھا، کیا ہمارے بچوں کو یہ اپرچونٹی ملے گی؟ کیا وہ آڈیا یا ایسی جگہ جا کے کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ باہر جا کے کام کر سکتے ہیں یا ان کے لیے دروازے بند ہو گئے؟ جی دیکھیں ندیم، پہلے میں کہوں گا دروازے بند نہیں ہو گئے. میں تھوڑا سا آڈیا پہ کہہ دوں. آڈیا جو سیٹ اپ ہوا تھا وہ ایک پاکستانی سول سرونٹ جو سیکونڈ ہو کے گئے تھے ابو دھابی گورنمنٹ کے پاس، یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ آپ لوگوں کے پاس تیل کی انکم آ رہی ہے، آپ کو فیوچر جنریشنز کے لیے ویلتھ مینجمنٹ کرنی ہے اور اپنا پیسہ صحیح طریقے سے انویسٹ کرنا ہے. So it was a Pakistani civil servant. میں صرف یہ کہہ لوں کہ ہم سول سرونٹس کو برا بھی کہہ لیتے ہیں، سب کچھ ہے، بٹ یہ بھی ہوا. ٹھیک، تو وہ تو خیر قسمت تھی کہ میں ادھر پہنچ گیا اور وہ کر لیا. میں کوئی وہ والی جاب ڈھونڈتے بھی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے، قسمت تھی. لیکن آج بھی میں دیکھتا ہوں تو بہت سے پاکستانی ہیں جو باہر جاتے ہیں اور اچھی پوزیشنز میں ان کو ہے بھی، راستہ تو بند نہیں ہوا ہے. اور جو واپس آتے ہیں یہ ضرور ہے کہ سیکھ کے آتے ہیں. میں لیکن آپ کی بات سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی یہ کہوں گا کہ سارے ریگولیٹر بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتے ہیں، بٹ وہ کچھ غلط چیزیں بھی سیکھ کے آ جاتے ہیں. وہ غلط چیز یہ ہے کہ جو چیز وہاں کام کر رہی ہے دوسرے ممالک میں،
اگر امریکہ میں ایک چیز بہت اچھا چل رہی ہے, ایک ریگولیشن اچھا چل رہا ہے, ایک سارا کچھ ہے, اور وہ جب آ کے یہاں پر اس کو مورلیس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کاپی پیسٹ اسٹائل, تو وہ ہمارے لیے شاید مفید نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ آپ کی دیکھیے اسٹرکچرل لا انفورسمنٹ, کورٹ ڈیسیجن میکنگ, آپ کمرشل ڈسپیوٹ کے کورٹ چلے جاؤ تو رل جاؤ گے. وائٹ کالر کرائم تو نہ ہونے کے قابل ہے کہ کبھی پروسیکیوٹ کیا گیا ہو. تو اس انوائرمنٹ میں جب آپ آ کے امپلانٹ کر دیتے ہو بہت سے آئیڈیاز, تھاٹس ایٹسٹرا, اینڈ آئی وڈ ایون سے بہت سے جو اکنامک تھیوریز وغیرہ لے کے آتے ہیں وہاں پر چل رہی ہوتی ہے, جب وہ بلائنڈلی ہم لگا دیتے ہیں تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ میرا ایک براڈ آبزرویشن ہے کہ it needs, while you've learned a lot, you need to then come down to earth. پاکستان میں آپ پہلے ذرا سمجھیں کہ حالات کیا ہیں, اس لحاظ سے پھر آپ کریں. دوسرا میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ریگولیٹ کیونکہ وہ سیکھ کے آ جاتے ہیں. دیکھیے اگر آپ چین کی مثال لو تو وہاں جو یہ سارا اکنامک میریکل ہوا ہے, تو ایک چیز میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اجازت دیتے کہ جاؤ کرو, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈیسنٹرلائز کر کے, اور اس کے بعد سیکھا کہ یار اس میں یہ غلطی ہو گئی ہے, یہاں پر یہ ہو گیا, تو ریگولیشن لے کے آئے. ہم پہلے ریگولیشن لے آتے ہیں اور آپ کو اسٹائفل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب اس میں چلو آپ. تو ہم مطلب ریگولیشن سیکھ کے آنا اور وہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے آنا اور سمپلی آ کے یہاں پہ امپلانٹ کر دینے سے بات نہیں بنتی ہے. آپ کو اپنی غلطیاں کرنی ہوں گی, ان سے سیکھنا ہوگا. ہاں, دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ججمنٹ ایرر, آپ نے غلطی کی, یہ سوچا میں یہ کروں گا وغیرہ, آپ نے سیکھا تو پھر تھوڑا سا ریگولیٹری انوائرمنٹ بنا دیا کہ یار یہ چیز میں یہ پرابلم ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے جو کرمنل ایکشن ہوتا ہے کہ میں پوزیشن میں آ گیا اور میں نے کوئی غلط کام جان بوجھ کے کیا. اس پر پروسیکیوشن کب ہوتا ہے ندیم؟ پرائیویٹ سیکٹر میں, حکومت میں, ادر دین وہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے ہیں, بند کرتے رہتے ہیں, باقی کہاں ہوتا ہے. تو ہمارا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے آف we get away with wrong thing. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. ہمارے ہاں couple of decades ago, بلکہ زیادہ ہو گیا, 30 سال ہو چلے ہیں, کہ کیونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہا تھا, انکم ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, اور اسیسمنٹ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پرزمپٹیو ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ آگے پیچھے کر لیتے ہیں, کہہ رہا بھائی آپ نے وہ سارا کام اس لیے کیا کیونکہ آپ نے جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں غلط کام کر رہا تھا اس کو کچھ نہیں کہنا, اور ایک ایزی وے نکال لیا. اس کی آفٹر میتھ یہ آج ہے کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے کہا یار امپورٹ کرو, وہ ایک پریزنٹیو ٹیکس دو, چھٹی ہو گئی. کون مینوفیکچرنگ میں جائے, کون یہ سارے کاروبار کو کرے, سمپل سی چیز, ٹریڈر بن جاؤ. تو یہ چیزیں ان کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم بس کیونکہ ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا کہ آپ نے اس بندے کو نہیں پینلائز کر رہا تھا جس کا ٹیکس کلیکشن میں صحیح اسیسمنٹ کرنا کام تھا, یا وہ اگر ایک ایس ایس سی کے ساتھ جٹ گوٹ کر کے اپنے پیسے بنا رہا تھا اس کو بھی بجا کے دے دو, ان کو تو نہیں پکڑا آپ نے سسٹم کو اور بگاڑ دیا. تو یہ مطلب کہاں اینڈ ہوگا؟ مطلب یہ تو اس کو ہم بیسکلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسک لینا آپ کا فرض ہے. ہر بندہ کوئی رسک لیتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, کوئی کوشش کرتا ہے چیز ٹھیک کرنے کی. میلفیزنس کو پنش کریں جہاں آپ نے جان کے غلطی کر کے کرائم کیا ہے. رسک لینے کی تو پارٹ آف دا گیم ہے. مجھے ایک بات بتائیے ذرا پلیز آڈیا, ابو دھابی انویسٹمنٹ کیا کہتے ہیں ایجنسی, ٹھیک ہے, اتھارٹی, ابو دھابی انویسٹمنٹ اتھارٹی, یہ جو ہے یہ کیسے آپریٹ کرتی ہے؟ جو مجھے سمجھ آئی ہے, لیٹ می جسٹ سمرائز اٹ ویری کوئکلی. دس از an independent authority and it is staffed by the professionals from all over the world. اس میں کوئی یہ نہیں کہ ابو دھابی والے ہوں گے اوپر اندر اوپر باہر وغیرہ, پوری دنیا کے بندے یہاں بیٹھتے ہیں, پروفیشنلز بیٹھتے ہیں, پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال اس پیسے میں سے سب سے اچھا ریٹرن نکالیں. اس فنڈ کی جو ہے میرا خیال نوعیت اس وقت تو پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز میں ہوگی, مطلب بہت بڑا فنڈ ہے,
ٹھیک ہے نا جی. اور ابو دھابی والے اس فنڈ کو چھیڑتے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ اس پہ سے جب مرضی آئے کوئی رولز رائس لینی ہے تو نکال لو پیسے, جہاز لینا ہے تو نکال لو پیسے. یہ چلتا رہتا ہے اور اس میں کوئی بندہ دخل نہیں دے سکتا. کنگ بھی کہتا ہے کہ میں دخل نہیں دوں گا, فیملی کو دخل نہیں دینے دوں گا, کسی کو دخل نہیں. ایم آئی کریکٹ؟ اس پہ بتائیے کیا ہے. کہ مور اور لیس, بٹ دیکھیے چونکہ وہاں پہ بادشاہی نظام ہے تو وہاں پر الٹیمیٹلی شیخ کی سے ہوتی ہے. وہ جو کی سپروائزری بورڈ ہوتا ہے وہ تو اس کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں, وہاں کی جو بڑی فیملیز ہیں مائنر شیخs ان کی فیملیز میں سے آتے ہیں. اور ان نے ایک بہت, جب میں نے وہاں جوائن کیا تھا تو ابو دھابی کے بچے ابھی پڑھ لکھ کے نہیں آئے تھے, اب آ گئے ہیں اور اچھا پڑھ لکھ کے آئے ہیں. شروع میں یہ بھی ہوا کہ وہ جو بچوں کو بھیجا وہ اسپوائل ہو گئے, وہاں پہ جا کے الٹ سی حرکت کر لی, لیکن اب بہت سے اچھے اچھے پڑھ کر آ رہے ہیں, بہت صحیح طریقے سے, مطلب دے آر پروفیشنلز themselves, ٹھیک ہے, ہائیلی کوالیفائڈ. تو اب پریفرنس ہے کہ ان کو لگائیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپرومائز کریں گے اور جہاں اگر ان کے پاس پروفیشنل سکل نہیں ہے تو وہ بندہ آپ اپنا ہی پھر کوئی لگا دو گزارے کا, وہ پھر باہر سے لے لیتے ہیں. تو وہ سٹرکچر ان کا اسی طرح چلا. اس ملک کا میں کہوں گا یو اے ای کا یہ ایک سٹرکچر ہے یونیک کہ ان کی اپنی آبادی تو بہت کم تھی, تو ان نے آؤٹ سورس کیا کہ یار تم اور لوگوں کو لے آؤ ہمارے لیے, یہ سارا کچھ تیار کر دیں, کھڑا کر دیں, مینج کرنا. تو اب رفتہ رفتہ وہ ان کے اپنے لوگ آ رہے ہیں اس میں, بٹ دے آل پروفیشنلی کوالیفائڈ. کوئی نان میرٹ بیسڈ نہیں آ رہا ہوتا ہے یا سفارشی نہیں آ رہا ہوتا ہے, بٹ یس it does make a difference if you belong to one of the major families. بٹ یہ کہ اس کے ایسٹس اب ویری ویل مینجڈ, کوئی اس میں وہ ابہام نہیں ہے کہ جی جو مرضی اپنی کر دے, کچھ اپنی مرضی چلا لے کہ یار پولیٹیکلی میں یہ کر دوں یا وہ کر دوں. اٹس ویری ویل مینجڈ. ایم آئی رانگ؟ جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ان نے شروع میں ڈیسائیڈ کیا, I'll give credit to the same پاکستانی gentleman, ان کا نام تھا مسٹر ماجد علی, لیٹ مسٹر ماجد علی. He is the one who gave them the idea کہ دیکھیں آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا, مختلف ممالک میں لگانا ہوگا. آج ایک ملک اچھا جا رہا ہے, کل کوئی اور جائے گا, تو انہوں نے ڈائیورسیفائی کیا ان انویسٹمنٹس کو اور میک شور کیا کہ وہ باہر ان ممالک میں جو پروفیشنل لوگ فنڈ مینیجرز وغیرہ تھے ان کے تھرو انویسٹ کیا جائے, ان سے رپورٹیں لیتے تھے. تو ان کا کام تھا زیادہ رپورٹ لینا وغیرہ, اوور سائٹ رکھنا. ظاہر ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کبھی ڈیلیبریٹلی بھی کوئی غلط کر جاتا ہے, بٹ دے ور ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. ایک آدھ بندے نے جو غلطی کی تو ان کو پکڑ کے بند کر دیا, مطلب ایسا نہیں کہ, اور وہ بے شک ابو دھابی والا کیوں نہیں تھا, تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ. So their law enforcement is far better than ours, اور وہ ہر جگہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ جو بادشاہ ہے وہاں کا وہ اپنے اوپر لا انفورسمنٹ کو انووک کرواتا ہے. میرے زمانے میں جب میں رہ رہا تھا تو لیٹ شیخ زائد تھے, ان کی ایک کہانی تھی کہ وہ اپنی گاڑی چلائے چلے جا رہے تھے ذرا سپیڈ پر, تو پولیس والے نے روکا اور دیکھا شیخ ہے, پھر بھی اس کو ٹکٹ لکھ دیا, تو اس کی ترقی کر دی اگلے دن پولیس والے کی. وہ مائنڈ سیٹ وہ تھا کہ لا انفورسمنٹ رکھنا ہے, تو وہ پھر ایک کلچرلی آتا ہے نیچے. ہمارے ہاں الٹ حساب ہے, جتنی میری پوزیشن بڑھتی جاتی ہے میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یار اب میں ٹریفک لائٹ سے بھی جا سکتا ہوں, میں غلط سائڈ سے بھی جا سکتا ہوں, مجھے کیو میں نہیں جانا ہے, ایئرپورٹ میں آؤں تو میرے لیے خاص ادھر ایک پی آر او مجھے جلدی سے نکال دے وغیرہ. تو ہم تو بالکل اس سے بہت دور ہے نا ندیم. تو ہم اگر سوچیں گے کہ وہاں اچھا ہے, یا ہمارا کلچرل سٹرکچر جب تک فلاڈ رہے گا اور ہے تو باقی ساری چیزیں پھر امپیکٹ ہوتی رہیں گی. ویری گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. پر یہ بتائیے آڈیا, کیا ہم آڈیا کا ایگزامپل یہاں نہیں یوز کر سکتے؟ کیا ہمارے جو پلاننگ کے جو پی ایس میں میرے حساب سے نہیں کر سکتے. میں موٹی بات کر, دیکھیں ان کے پاس تھا آئل سرپلس, اس کو انویسٹ کرنا تھا. ہم تو ہر وقت ڈیفیسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں, ویدر ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی. تو آپ کیا انویسٹ کرو گے؟ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو انویسٹ کہاں سے کرو گے؟ جو ہمارے پاس بچتا ہے
ہم میں بہت ایسے پاکستانی ہیں جن کو اب کانفیڈنس نہیں رہا، تو ہم وہ پیسہ بھی باہر لے جاتے ہیں، کسی طریقے سے باہر انویسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے ملک میں کانفیڈنس نہیں ہے، تو تبھی میں باہر لے جاتا ہوں نا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت انسان ڈائیورسفیکیشن کرتا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ کتنے لوگ، ابھی آپ سنتے ہو یار کرپٹو میں پتہ نہیں 20 بلین ہے، کتنا بلین ہے، لوگ بڑی تانیام جاتے ہیں کہ یار یہ سارا ہمارے پاس آئے گا. بھائی کرپٹو میں اس لیے گئے ہیں کہ آپ پہ اعتماد نہیں تھا تو باہر چلے گئے. آپ مطلب ہمارا مسئلہ اور ہے. ہمارے آپ یہ دیکھ لیں کہ موسٹ آف یور جو لوگ نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان کے باہر ایسیٹس ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے پاس باہر رہائش کے کوئی ذرائع ہیں کہ نہیں ہیں. تو جن نے نظام چلانا ہے ان کو اگر اعتماد نہ ہو اس ملک میں، اور وہ اپنے ایسیٹس کہیں اور بناتے پھریں اور رہنے کی بھی انتظام کرتے رہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم کیا آئیڈیا کیسے کریٹ کر لیں گے؟ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کے جو یہ پی ایس ٹی پی کے پیسے ہیں اس جی کو ہم آرڈیا کے طریقے سے چلائیں، پی ایس ٹی پی کے پیسوں کو ہم آرڈیا کے طریقے سے چلائیں. دیکھیں پی ایس ٹی پی ہم ایسٹس تو کریٹ کرتے ہیں. اٹس ناٹ ایز وی کریٹ ہائی ویز، وی کریٹ اسٹیڈیم، وی کریٹ ویریس ایسٹس. Are we using those assets optimally? We can also think about optimizing the use of our assets by having a sovereign wealth fund جس کے اندر ہم assets تو properly ڈالنا شروع کریں اور ان کو یوز کرنا شروع کریں. میں دیکھتا ہوں کہ ہم جی ندیم، آپ سوورن ویلتھ فنڈ بناؤ یا نہ بناؤ، جس طرح این ایچ اے ہے، اس کو ہم نے حکومت کو کافی عرصہ پہلے، کیونکہ میں انویسٹمنٹ بینکنگ میں انوالوڈ ہوں، پروپوز کیا تھا کہ اس کو آپ ایک کارپوریٹ اسٹرکچر دے کے ہم لسٹ کرا دیتے ہیں مارکیٹ میں، تو لوگ آئیں گے اس میں انویسٹ کریں گے. تو دیکھیں مارکیٹ میں جب آپ آ کے لسٹ ہو جاتے ہو تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی لیول بڑھ جاتا ہے، کوارٹرلی آپ کو رپورٹ دینی ہوتی ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اور میں اس میں مثال دے دوں، جب عارف حبیب جو ایکسل بروکریج چلا رہا تھا، بہت ارلی ڈیز میں اس نے اپنی کمپنی لسٹ کی، ہماری ایسٹ مینجمنٹ کی، جو کام کیا وہ لسٹ کیا. تو اس کا ایک ہی کہنا تھا کہ یار نسیم، دس ول کیپ می آن مائی ٹوز، کیونکہ لوگ پھر ہر کوارٹر پوچھیں گے. ٹھیک، تو وہ مائنڈ سیٹ جو تھا نا، وہی ہم چاہ رہے تھے کہ بھی اگر حکومتی اداروں کو آپ لسٹ کرا لو، ابھی وہ حکومت ہی چلا رہی ہو، لیکن جس طرح نیشنل بینک ہے، تو جب سے لسٹ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی پرفارمنس میں امپروومنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ابھی بھی حکومت چلا رہی ہے. تو وہ والے اسٹیٹ انٹرپرائزز جن کو آپ پبلک آئی میں ڈال دیتے ہو، تھوڑا بہت اس کا 5-10% بھی مارکیٹ پہ ڈال دیتے ہو، تو اس سے بہت فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے تو بہت عرصہ پہلے اپنی حکومت کو جا کے یہی پروپوزل دیا تھا کہ بھئی یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی وغیرہ کے جو ایسیٹس ہیں ان کو ہم مارکیٹ میں کر لیں. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نئے والے ان کے اسٹرکچر، ریٹ اسٹرکچر میں انفراسٹرکچر آ جائے، تو اس پر ابھی میں انگیجڈ ہوں اسی ٹائپ کی چیز میں. تو وہ آپ اوور آل ایک ویلتھ فنڈ بناؤ، سوورن فنڈ بناؤ یا نہ بناؤ، ان ساری چیزوں کو آپ مارکیٹ اکاؤنٹیبلٹی میں لے آؤ اور لوگوں کو اس میں حصہ دے دو، تو یہ چیزیں امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سوورن ویلتھ فنڈ بناؤ. ویری اس گڈ. سے یہ کیا بہت ہوگا، اچھی بات. ایک اور لیئر بنا لو گے. آلریڈی آپ کی گورنمنٹ کی لیئر ہے، ایک اور لیئر اوپر کھڑی کر دو گے. بھی کیوں کرنا ہے؟ اس میں تو اور لیکیجز ہوں گی اور مس مینجمنٹ ہوگی.